खबरों से आगे में आज शाम अमेरिका में जोर पकड़ती सदारती मुहिम में कौन पीछे कौन आगे, फास्ट फूड कल्चर में बच्चों का मोटापा और कुलिनरी स्कूल के जरिए इमदादी काम। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से ये है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। आज के शो में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जो दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एज ऑलवेज प्रोग्राम हम शुरू करेंगे करंट अफेयर से। फ्रांस और यूनान में मौशी मसाइल से परेशान वोटर्स ने तो पुरानी क़यादत को खैरबाद कह दिया है। क्या अमेरिका में भी वोटर्स ऐसा ही करेंगे? इसका जवाब हमें मिल जाएगा इस साल 6 नवंबर को, जो अमेरिका में सदारती इंतखाबात का दिन है। यहाँ भी बेशतर तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इलेक्शंस में मईशत ही अहम तरीन मौजू होगी, लेकिन सदर बराक ओबामा के हालिया दौरा अफ़गानिस्तान से ज़ाहिर होता है कि ख़ारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के मामलात भी काफ़ी अहमियत के हामिल होंगे। मज़ीद तफ़सीलात नदीम याकूब से। मौजूदा साल अमेरिका में इंतखाबात का साल है और इंतखाबी मुहिम अब आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ रही है। सदर ओबामा के सियासी मुखालफिन उन पर यह कहकर तनकीद कर रहे हैं कि वो उसामा बिन लादन की हलाकत को सियासी फ़वाइद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सिलसिले में वो उसामा बिन लादन की हलाकत के 1 साल मुकम्मल होने पर सदर के दौरा अफ़गानिस्तान को मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। बागराम एयर बेस से एक खिताब के दौरान सदर ओबामा ने अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज को निकालने की अहमियत पर जोर दिया। अगर हमारी सलामती के लिए ज़रूरी ना हुआ तो मैं अमरीकी फ़ौजियों को एक दिन भी ख़तरे में नहीं रखूँगा, मगर अफ़गानिस्तान में जो काम हमने शुरू किया इसे पूरी जिम्मेदारी से ख़त्म करना होगा। अल-कायदा के रहनुमा की हलाकत की बरसी के मौके पर सदर ओबामा ने इंतखाबी मुहिम के लिए एक वीडियो भी रिलीज की है, जिसमें उसामा बिन लादन के खिलाफ ऑपरेशन के फैसले को दोहराया गया है। He took the harder and the more honorable path. सदर ओबामा की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में ये सवाल भी उठाया गया है कि क्या रिपब्लिकन पार्टी के मुमकिन सदारती उम्मीदवार मिट रोमनी अगर सदर होते तो उसामा बिन लादन के खिलाफ ऑपरेशन करने का फैसला करते। मिट रोमनी ने सन 2007 में अल-कायदा के रहनुमा की तलाश पर भारी रकम खर्च किए जाने पर सवाल उठाया था। बेशक मैं उसामा के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म देता। वो एक ऐसा शख्स था जिसने अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचाया। सदर ओबामा को अपनी खारजा पॉलिसी की वजह से अवाम में मकबूलियत हासिल है, इसलिए मिट रोमनी सदर की मुआशी पॉलिसियों पर तनकीद करते रहेंगे। हमें एक ऐसे सदर की ज़रूरत है जो प्राइवेट सेक्टर के काम और मईशत में इसकी अहमियत को समझे। मैं ये कर चुका हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि इसी में हमारा मुस्तकबिल है। साबिक सदर रेगन के चीफ ऑफ स्टाफ कैन डूबिस्टन कहते हैं कि दोनों उम्मीदवारों के दरमियान इंतखाबी मुहिम अब तेज हो रही है। अगर तो ये इंतखाब अमरीकी मईशत पर रेफरेंडम है तो मिट रोमनी के मुंतखब होने के इम्कानात ज़्यादा हैं, और अगर रिपब्लिकन पार्टी या मिट रोमनी पर रेफरेंडम है तो फिर सदर ओबामा के दोबारा मुंतखब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रोमनी पहले ही क़दामत पसंद वोटरों से अपनी तवज्जो हटाकर मोतदिल वोटरों को अपनी जानिब माइल करने के लिए काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बुनियादी सवाल है कि क्या मिट रोमनी रिपब्लिकन पार्टी के नजरियाती खतूत वाज़े कर सकेंगे या नहीं, या इंतहाई दाएं बाजू के वोटर्स इन पर हामी होंगे या नहीं। सदारती इंतखाबात में अभी 6 माह बाकी हैं, मगर राय आमा के ताज़ा पोल्स के मुताबिक सदर ओबामा को अपने मुमकिना हरीफ मिट रोमनी पर थोड़ी सी सबकत हासिल है। जिम मलोन के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। अफ़गानिस्तान के अलावा अमरीका की खारजा पॉलिसी में ईरान एक अहम मौजू है। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इस माह इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में हो रहे हैं, और मोहम्मद आतिफ बता रहे हैं कि फ़िलहाल यही लगता है कि हथियारों के बजाय सिफारतकारों के ज़रिए ही मामलात हल करने की कोशिश जारी रखी जाएगी। इस साल के आगाज़ में मशरक़ वस्ता में एक नई जंग के खतरात महसूस किए जा रहे थे। ईरान ने खलीज फ़ारस के करीब जंगी मशक़ें की थीं। इसराइली लड़ाका तैयारों ने हमला करने के लिए मशक़ें की, और जंग के लिए तैयार अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान के पानियों के करीब तैरता रहा। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि दोनों अतराफ से इस किस्म के इशारों की वजह यह थी कि मगरबी दुनिया ईरान पर पाबंदियां मज़ीद सख्त कर रही थी। द वाशिंगटन इंस्टीट्यूट के मेहदी खिलजी। अगर आप जंग नहीं करना चाहते तो आपको इसकी जगह नई पाबंदियां लगानी पड़ेंगी, और ये पाबंदियां काफ़ी सख्त हैं।
معاملات میں اس وقت کچھ بہتری آئی جب گزشتہ مہینے استنبول میں ہونے والی میٹنگ میں ایرانی مذاکرات کاروں نے توقعات سے زیادہ نرمی دکھائی، جس کے بعد ایران کے وزیر خارجہ علی اکبر صالحی نے کہا اگر استنبول میں ہونے والے مذاکرات کو مثبت سمت میں ایک قدم کہا جا سکتا ہے تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ ہم بغداد میں کئی مثبت قدم اٹھائیں گے۔ ایران نے مغرب سے اپیل کی ہے کہ اقتصادی پابندیاں ختم کر دی جائیں کیونکہ اس کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، لیکن مغربی ممالک اپنے اقدامات پر قائم ہیں۔ ہم ایران پر اقتصادی پابندیاں اور دباؤ قائم رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ بغداد کے مذاکرات میں ایران کا رویہ کیسا ہوتا ہے، پھر اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ جو بھی معاہدہ ہو اس میں ایسے نکات شامل ہونے چاہیے کہ ایران اسے اپنی کامیابی قرار دے سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم دنیا میں ایران کا مقام جوہری میدان میں اس کی کامیابیوں سے کم اہم نہیں۔ مبصرین کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے ایران کی جانب رویے پر اسرائیلیوں کی سوچ بٹی ہوئی ہے۔ یوول ڈسکن اسرائیل کی ڈومیسٹک سیکیورٹی سروس کے سابق چیف ہیں۔ مجھے وزیر اعظم پر بالکل اعتبار نہیں، نہ ہی ان کے وزیر دفاع پر۔ مجھے ایسی قیادت پر اعتبار نہیں جو نفسیاتی جذبات کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے۔ مگر اسرائیلی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ ناقدین ماضی کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ایران اپنے جوہری پروگرام کے بارے میں جو جھوٹے دعوے کرتا رہا ہے اس کے ثبوت موجود ہیں، لیکن پھر بھی اسرائیل میں سیاسی عزائم رکھنے والے چند لوگ اپنے سر ریت میں دبائے رکھنا چاہتے ہیں۔ امریکی خفیہ اداروں کا کہنا ہے کہ ایران نے جوہری ہتھیار بنانے کی آپشن کھلی رکھی ہوئی ہے، لیکن ابھی ایٹم بم بنانے کا فیصلہ نہیں کیا۔ لیکن مہدی خلجی کہتے ہیں کہ ایران کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس کے ارادے پرامن ہیں۔ ایران کو یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ وہ ایٹم بم نہیں بنانا چاہتا اور وہ اپنے وعدوں پر قائم رہے گا اور عالمی برادری کو مطمئن کرنے کے قابل ہے۔ مغربی ممالک کو امید ہے کہ بغداد میں مذاکرات کے اگلے دور میں ایران یورینیم کی افزودگی کم کرنے پر سمجھوتا کرے گا، جبکہ اس جانب قابل ذکر بہتری نہ آنے کی صورت میں ایران کے ساتھ معاملات دوبارہ بگڑ سکتے ہیں۔ میریڈتھ بیول کے ساتھ محمد عاطف، اردو VOA۔ آلرائٹ، اب اگر بات کی جائے امریکہ کے اندرونی معاملات کی تو رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق امریکہ میں 18 سے 24 سال کے نوجوان پرانی اور سخت مذہبی سوچ کو مسترد کر رہے ہیں، لیکن کیا نوجوان نسل کے یہ نمائندے امریکی معاشرے کا مذہب کے بارے میں نقطہ نظر بھی متاثر کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں آئیے دیکھتے ہیں تابندہ نعیم کی رپورٹ۔ دنیا کے مختلف حصوں سے منتخب ہو کر واشنگٹن پہنچنے والے یہ نوجوان امریکی دارالحکومت کی سب سے معزز سمجھی جانے والی جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں بات کر رہے ہیں اپنی نسل اور عقائد کے درمیان جاری کشمکش کی۔ یہ ہیں جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے ملینیل ویلیوز فیلوز۔ ہمارے ملینیل گروپ کا مذہب سے تعلق پیچیدہ ہو رہا ہے، کم از کم میرے ساتھ تو ایسا ہی ہے۔ ایک بیپٹسٹ کرسچن والد اور رومن کیتھولک والدہ کے گھر پرورش پانے والی ایبیگیل بوسٹن یونیورسٹی سے ریلیجن یعنی مذاہب کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ میں اپنے آپ کو ہر مذہب پر یقین کرنے والا کہوں گی۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے برکلے سینٹر فار ریلیجن، پیس اینڈ ورلڈ افیئرز کے ایک حالیہ سروے کے مطابق 1 سے زیادہ مذاہب کے درمیان پروان چڑھنے والے زیادہ تر نوجوان اپنے والدین کے عقائد سے الگ راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ 1/3 کے قریب نوجوان کسی بھی مذہب سے خود کو منسلک کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہاں ہر چیز ایسی ہی ہے، نوجوان چاہے کوئی بھی روحانی انسیت رکھتے ہوں، وہ کسی بھی عقیدے سے زیادہ سختی سے خود کو منسلک نہیں کرتے۔ سروے کے مطابق امریکی تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے صرف 23% نوجوانوں کے خیال میں بائبل پر لفظ بلفظ یقین کیا جا سکتا ہے۔ کالج کیمپسز پر ویسے بھی سب سے کم مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، لیکن ملینیل کہلانے والے یہ نوجوان فیلوز اپنے سے پچھلی نسل سے بالکل مختلف راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ رابرٹ جونز اس ادارے کے سربراہ ہیں جس نے نوجوانوں کی مذہبی سوچ کے بارے میں یہ جائزہ مرتب کیا ہے۔ اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 18 سے 24 سال کے یہ نوجوان امریکہ میں مذہب کو ایک نئی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ امریکہ میں مذہب کا چہرہ ایک طویل عرصے سے ایسا ہی ہے، لیکن جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی یہ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ نئی قسم کے مذہبی باغی کسی بھی عقیدے پر عمل کے بجائے صرف روحانیت کے حامی ہیں۔ وہ کسی روایتی مذہبی ڈھانچے پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ اس تحقیق سے یہ بھی سامنے آیا ہے کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر اپنا مذہبی عقیدہ ظاہر کرنا ضروری نہیں سمجھتی۔ جیروم سوکولوفسکی کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔
ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جس کے بعد لے چلیں گے آپ کو ایک ایسے کچن میں جہاں صرف کھانا پکانے کے نہیں لوگوں کی زندگی بدلنے کے طریقے بھی سکھائے جاتے ہیں. Stay with us, we'll be right back. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے. ہنستے مسکراتے گول مٹول بچے کسے پیارے نہیں لگتے، لیکن طبی ماہرین کے نزدیک بچوں میں موٹاپا بھی اب دنیا بھر میں ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے. مدیحہ انور اس وقت آپ کو لے جا رہی ہیں بچوں کے ایک ایسے جم میں جہاں انہیں اپنی زندگی کے آغاز سے ہی فٹ رہنا سکھایا جاتا ہے. مائی جم ریاست ورجینیا کے شہر الیگزینڈریا میں اپنی نوعیت کا قدرے مختلف فٹنس جم ہے. یہاں ننھے منھے بچے آتے ہیں اور کیٹی فولر جو اس جم کی مالکہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں ٹرینر بھی ہیں مسکراتے ہوئے اپنے ننھے مہمانوں کا استقبال کرتی ہیں. اس جم میں 6 ہفتے سے لے کر 13 سال تک کے بچوں کو مختلف درجوں کی ذہنی اور جسمانی ایکٹیویٹیز سکھائی جاتی ہیں. طبی ماہرین اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگلے 10 سالوں میں امریکہ کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ موٹاپے کی شرح پر قابو پانا ہوگا. اسی لیے مائی جم طرز کے جمز یہاں پر سٹارٹ کیے جا رہے ہیں جس میں چھوٹے بچوں کو بہت چھوٹی عمروں سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنا ایک ہیلتھی لائف سٹائل کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے بڑے ہو کر بھی اپنے آپ کو موٹاپے سے دور رکھ سکتے ہیں. یہاں بچوں کو نہ صرف جسمانی طور پر متحرک ہونے کا موقع ملتا ہے بلکہ انہیں سماجی رویے بھی سیکھنے میں مدد ملتی ہے. وہ یہاں پر اپنی عمر کے دوسرے بچوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں جس سے ان کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے. کیٹی کہتی ہیں کہ اس وقت امریکہ میں 2 سے 5 سال کے بچوں میں موٹاپے کی شرح 10% سے بھی زیادہ ہے جو خطرناک حد تک سنگین ہے. 10% of children between the ages of 2 and 5. اس وقت امریکہ میں 2 سے 5 سال کے بچوں میں موٹاپے کی شرح 10% سے بھی زیادہ ہے جو بہت خطرناک ہے. بدقسمتی سے یہاں لوگ اپنے کھانے پینے کی عادات پر غور نہیں کرتے اور زیادہ تر فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں جو بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے. Like fast food and things that are quick and easy, which may not be as healthy for children. الینا ایک نوجوان والدہ ہیں جن کی 2 بچیاں اس جم میں باقاعدگی کے ساتھ آتی ہیں. میری دونوں بیٹیوں کے پاس اس جم کی ممبرشپ ہے. یہ ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے بہت اچھا ہے. کیٹی کہتی ہیں کہ یہاں پر ورزش کو دلچسپ بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بڑی عمر کے بچوں کو مختلف کھیل بھی سکھائے جاتے ہیں. Well, the majority of our classes are non-competitive gymnastics. ہماری زیادہ تر کلاسز میں جمناسٹک سکھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم کارڈیو کی ورزش بھی کراتے ہیں. ہم 8 سے 13 سال کے بچوں کو مختلف کھیل جیسا کہ گولف، والی بال، باسکٹ بال اور ساکر کھیلنا بھی سکھاتے ہیں. Fitness skills. ماہرین کہتے ہیں کہ اس طرز کے جمز امریکہ میں موٹاپے کے بڑھتے ہوئے سنگین مسئلے کا حل ثابت ہو سکتے ہیں. بچوں کو شروع سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وزن کو قابو میں کیسے رکھا جاتا ہے تاکہ بڑے ہو کر وہ بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز جیسی بیماریوں سے دور رہ سکیں اور ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دیں. مدیحہ انور، اردو VOA، ورجینیا. اچھی عادتیں انسان زندگی کے کسی بھی موڑ پر سیکھے وہ فائدہ مند ہی ہوتی ہیں. آمنہ خان اب ہمیں لے جا رہی ہیں واشنگٹن ڈی سی کے ایک ایسے کچن میں جہاں صرف کھانا پکانے کی نہیں دوسروں کی زندگی بہتر بنانے کی ترکیبیں بھی سکھائی جاتی ہیں. لیٹس ٹیک اے لک. واشنگٹن کے اس کچن میں رضاکار سبزیاں چھیلنے، کاٹنے اور پکانے میں مصروف ہیں، لیکن یہ کوئی عام کچن نہیں. یہ ہے ڈی سی سینٹرل کچن، واشنگٹن ڈی سی کا ایک ایسا مرکز جہاں کھانا تیار کر کے مختلف شیلٹرز کو پہنچایا جاتا ہے. لیکن یہ کھانا کس طرح تیار ہوتا ہے اور اسے تیار کرنے والے کون ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کچن کے ہیڈ شیف براک ہاپر سے. تھینک یو سو مچ. Thank you. I appreciate it. Thanks for being here. شیف ہاپر روزانہ اس کچن میں ایک بڑے پیمانے پر کھانا تیار کرواتے ہیں. یہ کھانا علاقے کے مختلف ہوم لیس شیلٹرز یعنی بے گھر افراد کے ٹھکانوں میں رہنے والوں کے لیے بنایا جاتا ہے. ان میں سے کئی پھل اور سبزیاں گرد و نواح کے فارم سے آتی ہیں. عموماً یہ اشیاء کسی معمولی سطح کی وجہ سے ضائع ہوتی ہیں. رضاکاروں کو محنت کرتا دیکھ کر مجھے بھی ہاتھ بٹانے کا خیال آیا. یہاں آنے والوں میں جوش کی کمی نہیں اور کھانا پکانے کا ہنر وہ شیف ہاپر جیسے اساتذہ سے سیکھ سکتے ہیں.
اس کچن کا ایک ٹریننگ پروگرام بھی ہے جو خصوصی طور پر علاقے کے بے گھر یا بے روزگار افراد کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے جو طویل مدت کی قید سے رہا ہونے کے بعد ہاف وے ہاؤسز یا بے گھر افراد کے ٹھکانوں میں رہ رہے ہیں۔ It's so fulfilling to be able to teach, learn and grow. ٹریننگ پروگرام کی سربراہ میریان علی کے لیے یہ پروگرام خاص اہمیت رکھتا ہے۔ انہیں یاد ہے کہ 20 سال تک ہیروئن کا نشہ کرنے کے بعد کھانا پکانے کی تربیت نے انہیں کس طرح ایک نئی زندگی دی۔ And so finally when I hit the bottom, جب حالات اتنے خراب ہو گئے کہ مزید خراب ہونا مشکل تھے، میں نے ہمت کر کے اپنا علاج کروایا اور ایک فرینچ کلنری اسکول میں داخلہ لے لیا۔ کچھ ہی عرصے بعد مجھے کچن کے سربراہ نے کیٹرنگ کی جاب کے لیے بلایا، جہاں کچھ دور ہی ڈی سی سینٹرل کچن کے کچھ طلبہ بھی تھے۔ ان کی زندگی کے تجربات میرے تجربات جیسے ہی تھے اور میں سمجھ گئی کہ مجھے بھی ان کے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے۔ یہ فیصلہ کرنے کے کچھ عرصے بعد انہوں نے ڈی سی سینٹرل کچن میں پڑھانا شروع کر دیا اور پھر اس پروگرام کی سربراہ بھی ہو گئیں۔ آج یہاں ہر کلاس میں تقریباً 25 طلباء تربیت حاصل کرتے ہیں۔ when our students come in, they're like this. جب طلبہ ہمارے پاس آتے ہیں تو بالکل اس مٹھی کی طرح بند ہوتے ہیں۔ رفتہ رفتہ وہ دوسروں کے ساتھ گھلنا ملنا اور اپنے چیلنجز کا سامنا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پروگرام میں کھانا پکانا نہیں بلکہ نفسیاتی اور سماجی مسائل کا سامنا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو قید سے رہا ہو کے گھر جا رہے ہوں۔ ایسا پروگرام چلانا آسان نہیں اور اسے کامیاب بنانے کے لیے رضاکاروں کے علاوہ دوسرے وسائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں ایسا پروگرام پاکستان میں شروع کرانے سے فائدہ ہو سکتا ہے، اور اگر ہاں تو اسے شروع کس طرح کیا جائے؟ ہمیں بتائیے ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر کے ذریعے۔ آمینہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔ ڈیلیشس بھی اور فائدہ مند بھی۔ اب لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے علاقے کی صفائی آپ کی ذمہ داری نہیں تو بریک کے بعد آپ کو ملوائیں گے کچھ ایسے لوگوں سے جو شاید آپ کی یہ رائے بدل دیں۔ اسٹے ود اس۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے۔ اپنے علاقے میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو کہیں نہ کہیں کچرے کا ڈھیر آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ کبھی یہ ڈھیر کچرے کے ڈبوں کے آس پاس ہی ہوتا ہے اور کبھی کسی خالی پلاٹ میں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں اس وقت میرے اور آپ جیسے بہت سے لوگ صفائی کی عالمی تحریک چلا رہے ہیں جس کا نام ہے ورلڈ کلین اپ 2012۔ عبدالعزیز خان ہمیں ملوا رہے ہیں اس تحریک میں شامل کچھ ایسے بین الاقوامی رضاکاروں سے جو کچرا پھیلانے کے لیے تو شاید ذمہ دار نہیں تھے، لیکن اسے ہٹانا وہ اپنی ذمہ داری ضرور۔ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے کہ آپ اپنے مسائل کسی اور کے کچرا یہاں سے جمع ہوا، اس سے اولیور جیرون نے آرٹ کے نمونے بھی تیار کیے۔ یہ ایک ایسا مکالمہ ہے جس سے میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے کچرے کو ایک نئے انداز میں دیکھنا سیکھیں۔ سن 2008 میں ایسٹونیا میں 50,000 رضاکاروں نے پورے ملک کو 5 گھنٹے میں صاف کر دیا تھا۔ ایسٹونیا کے بعد یہ ایک ایسی مہم بن گئی جو 85 ممالک میں پھیلی اور اسے ورلڈ کلین اپ 20 کرتے ہیں تو ہم ٹورسٹ نہیں بلکہ اس علاقے کی کمیونٹی کے ایک فرد کی طرح رہتے ہیں۔ کلین اپ 2012 کے سلسلے میں پاکستان میں جاری ایکٹیویٹیز میں شامل ہونے کے لیے آپ فیس بک پر لیٹس ڈو اٹ پاکستان کے پیج پر جائیے اور سب کے ساتھ مل کر پاکستان کو صاف ستھرا بنائیے۔ ویسے فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹس کے ذریعے آج لوگ بہت سے مختلف مقاصد کے لیے منظم ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں کچھ ہی عرصہ پہلے ناظرین نے سوشل میڈیا کے ذریعے ایسی زوردار کیمپین چلائی کہ ایک مارننگ شو کی میزبان کو اپنے پروگرام سے محروم ہونا پڑا۔ امریکی سوشل میڈیا میں ان دنوں ہاٹ ٹاپک ہے ایک 69 افریقی امریکی نوجوان کی ہلاکت کا کیس۔ ثاقب الاسلام بتا رہے ہیں کہ کس طرح آج مین سٹریم میڈیا سے بھی پہلے سوشل میڈیا لوگوں کی آواز دور دور تک پہنچا رہا ہے۔ امریکہ بھر میں سیاہ فام کمیونٹی 17 سالہ ٹریوان مارٹن کی یاد منانے اور اس کے مبینہ قاتل کے قانون کی گرفت سے بچے رہنے کے خلاف احتجاج میں متحرک ہوئی۔ اس سے پہلے پریس کے بجائے سوشل میڈیا کے ذریعے اس معاملے کو زندہ رکھا گیا تھا۔ مائیکل اسٹریکر ایک انٹرنیٹ مارکیٹنگ فرم سے منسلک ہیں۔ جیسے ہی لوگوں کے جذبات اور احساسات کو چھونے والا کوئی پیغام آپ یہاں دیتے ہیں وہ آپ کے نیٹ ورک سے کہیں آگے تک جاتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے دوستوں کے دوستوں اور ان کے دوستوں تک بھی پہنچتا ہے، اور یوں پیغام جنگل کی آگ کی مانند پھیل جاتا ہے۔
اگرچہ جارج زمرمین کے پولیس کو دیے جانے والے بیان کے مطابق اس نے ٹریوان مارٹن کو اپنے دفاع میں گولی ماری تھی، لیکن صرف ایک ہفتے کے دوران 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے جارج زمرمین کی حراست کے مطالبے کے لیے ایک آن لائن پٹیشن پر دستخط کیے۔ واشنگٹن کی ہارورڈ یونیورسٹی سمیت کئی تعلیمی اداروں میں طلباء نے احتجاجی مظاہرے ترتیب دینے کے لیے ٹویٹر، فیس بک اور سوشل میڈیا کے دوسرے ذرائع کا استعمال کیا۔ انگرڈ اسٹرگس ہارورڈ یونیورسٹی میں جرنلزم پڑھاتی ہیں۔ ان کے مطابق افریقن امریکن نوجوان سماجی مسائل کو سامنے لانے کے لیے اکثر سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ یہاں بہت سے طلباء کی عمر ٹریوان مارٹن کی وفات کے وقت اس کی عمر سے کچھ اتنی زیادہ نہیں، انہوں نے اس سانحے سے بہت وابستگی محسوس کی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر کسی کو اس واقعے کی تفصیل کا علم ہو۔ پیو ریسرچ اسٹڈی کے مطابق سیاہ فام سوشل میڈیا تک رسائی کے لیے موبائل فونز اور دوسری ڈیوائسز کا استعمال دوسرے امریکیوں کی نسبت کہیں زیادہ تعداد میں کرتے ہیں۔ ڈیوڈ جانسن امریکن یونیورسٹی سے منسلک جرنلزم کے پروفیسر ہیں۔ ایسے مکالمے ہمیشہ سے ہوتے تھے، لیکن حجام کی دکانوں پر یا گلی محلوں میں۔ میرے خیال سے سوشل میڈیا اس مکالمے کو سب کی پہنچ میں لے آیا ہے اور اس سے لوگوں کی آگہی میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں ایسے مکالمے اب بھی بڑی حد تک حجام کی دکان، گلی محلوں میں یا گھر کے ڈرائنگ رومز تک محدود ہیں، لیکن جہاں جہاں وسائل اور خاص طور سے انٹرنیٹ کی دستیابی اور بجلی کی آنکھ مچولی اجازت دیتی ہے، اب سماجی اور دوسرے ایشوز پر گفتگو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر بھی جگہ بناتی نظر آتی ہے۔ یہاں امریکہ میں ماہرین سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے استعمال کے ٹرینڈ کے جاری رہنے کے امکانات بتاتے ہیں۔ آج آپ کو اظہار رائے کے لیے کسی تنظیم سے منسلک ہونے کی ضرورت نہیں۔ میری رائے میں سوشل میڈیا میں کچھ اس انداز میں وسعت آئے گی کہ اس سے لوگ اپنا پیغام زیادہ مؤثر طریقے سے پھیلا سکیں گے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق سیاہ فام امریکن کمیونٹی میں سوشل میڈیا کا استعمال ایک بار پھر اس وقت بڑھے گا جب ٹریوان مارٹن کا مبینہ قاتل جارج زمرمین کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔ آلرائٹ، یہ تھا ہمارا آج کا شو۔ کل شام ہماری سیریز فیوچر لیڈرز میں آپ کی ملاقات ہوگی پشاور سے امریکہ آنے والے ایکسچینج اسٹوڈنٹ اسامہ منظور سے۔ لیٹس ٹیک اے کوئک لک۔ ابھی تک جو میں نے یہاں سے سیکھا ہے از لائک ہاؤ ٹو بی اوپن مائنڈیڈ اینڈ لائک ہاؤ ٹو بی جسٹ یور سیلف۔ لائک فیملی کو لائک بھولو نہیں، لیکن یہ سیکھ لو کہ ان کے بغیر کیسے رہنا ہے۔ پہلے مہینے میں بہت ہی ہارڈ تھا پیرنٹس کے بغیر، لیکن اٹس سو کول رائٹ ناؤ۔ یہ آپ دیکھیں کل شام۔ آج کے شو کے بارے میں آپ ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے۔ ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو، اور تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔